अलम जो दरिया से आता हुआ दिखाई दिया, सकीना कब दर पे जो पहुंची तो बाप को देखा। ये रोके बच्चे ने पूछा, कहाँ है मेरे चचा? सकीना के हाथों में देख के शहन कहा, अलम बढ़ा दो। सकीना चला गया बस, अलम बढ़ा दो। सकीना चला गया बस, हुसैन हो गया तन्हा, हुसैन हो गया तन्हा, चला गया बस, अलम बढ़ा दो। सकीना चला गया बस, और यकीन आता नहीं था कि मर गया गाजी। मैं था तपाता रहा उसके गाल, बेटी मगर हुसैन की उस वक्त आस टूट गई। जब आके माँ ने बताया, जब आके माँ ने बताया, चला गया बस, अलम बढ़ा दो। सकीना चला गया बस, और पहुँच के दरिया पे मशकीज़ा जब भरा उसने कि सकीना याद तेरी प्यास को रखा उसने, कि था उसके सामने पानी नहीं पिया उसने। तुम्हारी तरह से प्यासा, तुम्हारी तरह से प्यासा, चला गया बस, अलम बढ़ा दो। सकीना चला गया बस, अलम बढ़ा दो। सकीना चला गया बस, हुसैन हो गया तन्हा, हुसैन हो गया तन्हा, चला गया बस, अलम बढ़ा दो। सकीना चला गया बस। जज़ाकल्लाह। अलम बढ़ा दो सकीना चला गया अब्बास। ये एक तारीख़ी और अब्दी हकीकत है कि शोहदाए करबला ने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करके जुर्रत इज़हार और बातिल के ख़िलाफ़ एहतजाज और जहाद का एक सलीका और वलवला अता किया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यही वो अज़ीम कुर्बानी और काबतुल्लाह की अज़मत और हुर्मत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का अजीम जज्बा है जो दास्तान हरम है, जिसके मुतालिक शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने फरमाया है, गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। हम आज बात करेंगे इसी हवाले से और समझेंगे फ़लसफ़ा शहादत इमाम अलैहिस्सलाम
के बारे में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका आपसे तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ सबसे पहले तो वासिफ बिलग्रामी हैं, नुहा ख्वाह हैं। बहुत अच्छा आपने नुहा वासिफ पेश किया और इस ज़िक्र को आगे बढ़ाएंगे अब हम। तो हमारे साथ जो मुफ्ती साहब हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक साहब। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आज के ज़िक्र की महफिल में आप तशरीफ़ लेके आए हैं, जहाँ पे हम वो ज़िक्र करने वाले हैं जहाँ हमें ये सीखने को मिलेगा कि इस जज्बे को हम किस तरह आगे लेके बढ़ें जो इसार और कुर्बानी और सब्र हमें सिखाता है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, शहादत का सफ़र तो एक अज़ीम सफ़र है जी। और अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए इंसान जितनी भी क़ुरबानियाँ देता है, उस क़ुरबानी की इंतहा शहादत होती है। यानी ये उसका आखिरी सरमाया होता है कि वो अपनी जान को भी अल्लाह की राह में पेश कर देता है। जी। शहादत चूँकि एक अज़ीम सफ़र है, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो शहादत का सफ़र है, इसकी इनफ़रादियत दीगर शहादतों के मुकाबले में यूँ है कि जितने भी लोग शहीद होते हैं उनकी शहादत के बाद उनका चर्चा होता है, उनके शहीद हो जाने के बाद उनका ज़िक्र होता है। जी। लेकिन शहादत इमाम हुसैन की इनफरादियत ये है कि आपकी शहादत से पहले आपकी शहादत का ज़िक्र था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही ये ख़बर दे दी थी कि मेरे इस नवासे को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। यूँ आपकी शहादत इस हवाले से मुनफरिद और मुमताज़ है। दीन इस्लाम में बेशुमार शहादतें हैं, दीन इस्लाम के लिए बड़े बड़े लोगों ने क़ुरबानियाँ दी हैं, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन और आपके रुफ़क़ा इस शहादत को जो दवाम, जो शोहरत हासिल है, इसका जो तज़किरा है और जितनी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से इस शहादत को देखा जाता है, तो दीन इस्लाम की दीगर शहादतों का इस कदर ज़िक्र नहीं होता या उसको इस कदर शोहरत या दवाम नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो महज शहादत नहीं है, बल्कि मैदान करबला एक मकतब की हैसियत रखता है। मैदान करबला एक अज़ीम दर्सगाह है, चूँकि जब आप उस शहादत के फ़लसफ़े पर गौर करते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि मैदान करबला के अंदर शरीयत का भी एक नज़ारा है, तरीक़त भी वहाँ पर दिखाई देती है और वहाँ पर सब्र और इस्तिक़ामत और अल्लाह की रज़ा और शुजाअत, बहादुरी और उसी मैदान करबला में अखलाक की आला तरीन अक़दार और उसकी मिसालें भी नज़र आती हैं। यूँ इस पस मंज़र में शहादत इमाम हुसैन की इनफरादियत दीगर शहादतों से अलग हो जाती है। समझने की बात यह है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत महज एक सालाना रस्म नहीं है कि आप 10 मुहर्रमुल हराम या अशराए मुहर्रमुल हराम में उसको एक रस्म के तौर पर मनाएं और उसको गुजार दें। नहीं, शहादत इमाम हुसैन एक अज़ीम मकसद की तरफ रहनुमाई करती है। उसके पीछे एक अज़ीम मिशन है, और वो मिशन क्या है, वो मकसद क्या है? वो है बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होना, वो है जुल्म के ख़िलाफ़ बात करना, जालिम के मद्दे मुकाबिल आना, जालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना। और वो सोच और फ़िक्र जो तागूती है, जो बातिल पर मबनी है, जो निज़ाम अदल को चैलेंज करती है, जो निज़ाम शरीयत को चैलेंज करती है, उसके ख़िलाफ़ खड़े होने का नाम है फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन। अब आप इसको एक अहादीस के पस मंज़र में थोड़ा सा इसको समझें। जी बिल्कुल। नबी अलैहि सलाम का इरशाद पाक है, मैदान करबला में क्या हुआ? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई लश्कर जर्रार तो लेकर गए नहीं, आपके साथ कोई फ़ौज तो है नहीं, आपके साथ कोई दुनियावी ताकत नहीं है, आप तो तन्हा गए। आपके साथ तो वो अफराद मौजूद हैं कि जिनके पास मुकम्मल तौर पर असला भी मैदान जंग का मौजूद नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मैदान के अंदर जाकर बातिल के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ हक़ बुलंद कर रहे हैं। और नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, हुज़ूर फरमाते हैं कि सबसे अफजल जिहाद वो ज़ालिम हुक्मरान या ज़ालिम शख्स के सामने कलमा हक़ कहना है।
تو آپ کلمہ حق کہنے کے لیے وہاں پر گئے تھے جی اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم کبھی بھی حق بات کہنے سے گھبرانا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں موت نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا رزق کم نہیں کر سکتا۔ جب آپ ظلم کے نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام کے ارشاد پاک ہے کہ اگر ایک حاکم ظالم ہے، شریعت کو، نظام عدل کو چیلنج کرنے والا ہے جی اور شریعت کی حدود پامال کرتا ہے، اور ایک شخص اس کے خلاف اپنی استطاعت کے مطابق بات کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، اس ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا ہے، جی اس کے مد مقابل نہیں آتا اپنی استطاعت کے مطابق، تو فرمایا ان قریب اللہ اس شخص کا حساب بھی اس ظالم کے ساتھ کرے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کا ذکر فرمایا اور میدان کربلا جانے کی وجہ بیان فرمائی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، آپ نے فرمایا میں نواسہ رسول ہوں، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہو جاؤں، میں یزید طاغوتی قوت کے خلاف کھڑے ہو جاؤں۔ جی فرمایا میں اس لیے میدان کربلا میں آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا، آپ کی شہادت کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں قیامت تک ظالمانہ نظام بھی ہوگا، یزیدی نظام بھی ہوگا، اور دوسری طرف کربلا کا کردار بھی ہوگا۔ صحیح۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں آج کی بس مثال دے کے بعد ختم کروں۔ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں جانا ایک علامت اور نشانی تھی کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج کے دور سے کمپیئر کریں آپ، دنیا میں بڑی بڑی جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں ظلم ہوتا ہے، لیکن لوگ اس ظلم کے خلاف آواز حق بھی نہیں بلند کرتے، کوئی مذمتی بیان بھی جاری نہیں کرتے، اور ظالم کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ کسی ایسے مظلوم ملک کا جھنڈا اٹھانا بھی جرم سمجھا جاتا ہے، جو کہ علامت اور نشانی ہے کہ آپ اس لیے یہ کام کر رہے ہیں تاکہ آپ آواز حق بلند کریں، آپ ظلم کے خلاف بتا سکیں۔ لیکن ہمارے آج کے اس دور میں بھی یزیدی قوتیں موجود ہیں۔ بے شک فلسطین کا ظلم دیکھیں، دیگر علاقوں میں دیکھیں، لوگ ایسے مسلم ممالک کے ایسے لوگ حکمران موجود ہیں جو کہ اس یزیدی قوت کے خلاف مذمتی بیان بھی جاری نہیں کرتے، ظالم کے خلاف بات بھی نہیں کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کیا ہے کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے ظلم کے خلاف بات کرو، آواز حق اٹھاؤ، کم از کم اس کو برا تو مانو، یہ تک کہا گیا ہے۔ یہاں پہ ہم بریک لینے جا رہے ہیں مفتی صاحب، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم جانیں گے مفتی صاحب سے کہ واقعہ کربلا جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بریک سے آگے واپس، اور بات ہو رہی ہے اس وقت مفتی وسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں کہ واقعہ کربلا کی اہمیت کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جو نواسہ رسول ہیں ان کی شہادت کی کیا ویلیو تھی یا انہوں نے کیا درس دیا تھا۔ اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ رہتی دنیا تک ظاہری بات ہے ظلم بھی ہوگا، ظالم بھی موجود ہوگا، ہم نے کس طرح اس پہ پیروی کرنی ہے، عمل کرنا ہے، یہ آپ نے سب بتایا۔ لیکن ابھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ واقعہ کربلا کی دینی اہمیت کیا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے، اور اس پر ہمیں ہمارے ناظرین اور امام حسین کے چاہنے والوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی اور جو بات میں کرنے والا ہوں اس سوال کے جواب میں، جی اس کو نگیٹو پوائنٹ سے نہیں دیکھنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے جی تو دیکھیں وہاں مشہور ہے کہ آپ پر پانی روک دیا گیا، جی اور بھی مظالم ہوئے۔ آج کی دنیا نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے پانی کی سبیلیں لگا دی ہیں جگہ جگہ۔ جی اچھی بات ہے یہ کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جی لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، آپ نے جو کہا کہ اس واقعے کی شہادت کی اہمیت کیا ہے، آپ کیوں گئے تھے وہاں پر؟ جی کیا آپ کا مقصد یہی تھا پانی پہنچانا؟ نہیں، آپ کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اس کو جو ہے نیگیٹو پوائنٹ سے نہیں لینا ہے، جی وہ اچھی بات ہے، ہم ان کی محبت میں یہ کرتے ہیں، لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ اہمیت کیا ہے، جانے کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کا مقصد تو دین کی بقا ہے۔ آپ تو دین کو بچانے کے لیے گئے تھے، بے شک آپ دین کی خاطر وہاں پر گئے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا دین ہوتا ہے۔
اسی لیے حضرت خواجہ صاحب نے کہا دی است حسین شاز۔ دی پنا است حسین. جی۔ تو آپ کا مقصد وہاں پر دین کو بچانا ہے. ہم نے یہ کیا ہے امام حسین کی چاہت میں، دوسرے پوائنٹ کو لے لیا، دوسرے پہلو کو لے لیا. ہم لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم سبیلیں لگاتے ہیں، لیکن کیا اتنی ہی توجہ کے ساتھ ہم مقصد شہادت اور امام حسین کے جانے کا جو مقصد تھا دین کو بچانا، کیا اتنی ہی شوق اور محبت سے ہم اس طرف بھی جاتے ہیں؟ کیا اس دین کو بھی اتنی محبت سے اپناتے ہیں؟ کیا اس ظالمانہ نظام کے خلاف بھی اتنی محبت سے بات کرتے ہیں، اتنی چاہت سے اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں؟ تو میرے خیال سے ہمیں جواب اس کا نام میں ملے گا. جی۔ تو وہاں جانے کا مقصد دین کو محفوظ کرنا، دین کی حفاظت کرنا جی۔ اور دین کو باقی رکھنا. سو آج امام حسین کے چاہنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ اس مقصد پر بھی نظر رکھیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، آپ کی شہادت ہوئی، آپ کے جو ساتھی ہیں جان نثار انہوں نے شہادت پیش کی، جی۔ لیکن ان سب کا مقصد صرف شہادت پیش کرنا نہیں تھا، ایک مشن کو جاری رکھنا تھا. وہ مشن آج بھی ہے، اور وہ مشن ہے آپ کے نانا کا دین، اس کو مکمل طور پر نافذ کرنا. جی۔ وہ اخلاق اپنانا جو آپ کے نانا نے دیے تھے، وہ حسن محبت، وہ انسانیت کا احترام. میدان کربلا تو چونکہ پوری ایک عظیم درس گاہ ہے نا، وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. آج کے دور کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج کے دور میں افراتفری بہت ہے، خود غرضی بہت ہے، ہر شخص اپنے ہی لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سکھایا کہ دوسروں کے لیے جیو، جی۔ دوسروں کا احترام کرو، دوسروں کا خیال رکھو، دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرو. تو اس شہادت کی اہمیت اس نقطۂ نظر سے اہم ہے کہ آج آپ اس کو ایک سالانہ رسم کے طور پر نہ گزاریں، آپ اس پورے اس درسگاہ سے جو پوری تعلیم آ رہی ہے اس کو سیکھیں، آپ اس کو سمجھیں. آپ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دین کو باقی رکھنے کے لیے قربانی دی اس کو اپنی زندگی میں لائیں سب سے پہلے. پھر اس کے بعد اپنی فیملی میں لے کر آئیں، پھر اپنے علاقائی سطح پر لائیں اور اس دین کی خوشبو کو آگے پھیلائیں، اس چراغ کو آگے، اس کی روشنی کو بڑھائیں. یہ آپ کی شہادت کا مقصد ہے. مفتی صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا دینی اہمیت کے حوالے سے، اور پھر اسی میں شامل ہو جاتے ہیں یہی وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں وہاں سے ملتی ہیں، اور مزید آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے، اور کون سی تعلیمات ہیں اور کون سے پوائنٹس ہیں جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب سیکھنے کا عمل ہے ہماری زندگی میں اور جاری رکھنا ہے ہمیں. احکامات کیا کیا ہیں خاص طور سے جو نواسہ رسول ہیں ان کے، وہ ہم جاننا چاہیں گے آپ سے. دیکھیں اگر میں صرف ایک بات کروں نا، جب 9 اور 10 محرم 9 اور 10 محرم کی جو رات ہے اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا کہ آپ وہاں پر کیوں گئے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر بن سعد آیا 9 اور 10 محرم کی رات میں، چونکہ وہ یزیدی لشکر کو لیڈ کر رہا تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ دیکھیں بہت ہو چکا، آپ سے مذاکرات بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، اور اب لاسٹ وارننگ ہے آپ کے لیے. آپ کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہیں، آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے اور اتنا بڑا ہمارا لشکر آپ کو شہید کر دیا جائے گا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے. حالانکہ پورے اس سفر میں جب آپ مدینے سے روانہ ہوئے، مکہ المکرمہ پہنچے، پھر 8 ذی الحج کو وہاں سے کربلا کی طرف سفر کیا، اس پورے سفر کے دوران آپ نے یزیدی لشکر سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا. لیکن آج اس موقع پر 9 اور 10 محرم کی رات میں آپ ایک مطالبہ کر رہے ہیں، اس لیے بڑا توجہ طلب ہے. آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے، میں پھر آپ کو بتاؤں گا. تو سامنے سے خیمے کے اندر عباس بن علی داخل ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا امام حسین سے کہ آپ نے 1 رات کی مہلت کیوں مانگی ہے، کیونکہ فیصلہ تو آپ کا وہی ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کرنی، ہم نے بھی نہیں کرنی، سب نے شہید ہو جانا ہے. تو مہلت مانگنے سے تو ان کے دل میں یہ خیال دشمن کے دل میں پیدا ہوگا کہ شاید آپ کچھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم نے جو مہلت مانگی ہے اس لیے نہیں مانگی کہ ہم کوئی کمپرومائز کریں گے یا ہمارا کوئی مطالبہ ہے ان سے. فرمایا کہ مجھے پتا ہے مجھے شہید ہو جانا ہے، لیکن یہ 1 رات کی مہلت میں نے اس لیے مانگی ہے تاکہ میں اس آخری رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو سکوں، میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو یاد کر سکوں، یہ رات سجدہ شکر میں گزار دوں.
اللہ سے ایک ملاقات، ایک تعلق اور مضبوط کر لوں میں آج کی رات میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے ایک آخری رات کی مہلت مانگ رہے ہیں، تو وہ بھی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ آپ پیغام دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ میں اس آخری لمحے میں بھی جو مطالبہ کر رہا ہوں وہ اللہ کے حضور زیادہ سجدہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اور ایک ہم ہیں، ہمیں اتنی راتیں ملی ہوئی ہیں، ہمیں اتنا موقع میسر ہے، اور ہم لا تعلق ہیں، ہم غفلت میں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک یہ عمل ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو امام حسین نے آخری لمحے بھی ہمیں یہ پیغام دیا کہ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا ہے، صرف رب سے محبت کرنا ہے، رب کے حضور سجدہ ریز ہونا، اس کے پیغام کو عام کرنا، اس کی شریعت کو اپنانا ہے۔ جبکہ حالانکہ انہیں تو پتا تھا رب تو ان سے راضی ہے، بالکل، لیکن یہ ہمیں پیغام دیا، جی یہ ہمیں پیغام دیا کہ آخری لمحے تک تمہارا تعلق اور رشتہ صرف اللہ ہی سے قائم ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کا پیغام تھا، یہ آپ کا میسج تھا۔ ہمیں اتنا موقع ملتا ہے، ہمیں اتنی راتیں ملتی ہیں، پورا پورا سال گزارتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، صرف محرم کے موقع پر صرف ہم بطور رسم انہیں یاد کر کے بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری غفلت ہے۔ ہمیں میدان کربلا سے ان کی تعلیمات کو، ان کے کردار کو، ان کے پیغام کو، ان کے مشن کو اور ان کے مقصد کو لینا ہے، اور اس کو لے کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب یہ ہماری زندگی میں جو ہے نا آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ آپ نے کہا نا جس طرح نفسا نفسی کا دور ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے نفسا نفسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور مفتی صاحب آپ سے اور بھی مجھے بات کرنی ہے، جہاں ہم نے تعلیمات کی بات کی، جہاں ہم نے دینی اہمیت کی بات کی، وہاں ہم یہ بھی ضرور آپ سے بات کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کے فضائل کیا ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے۔ لیکن یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا آپ ہمارے ساتھ۔ جی بریک سے آگئے واپس، اور بات ہو رہی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں اب ذکر کریں گے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب ابھی آپ نے اہمیت بیان کی، پھر آپ نے دینی تعلیمات کا بتایا، اور سب سے بڑھ کر جو تعلیمات میں اہم تعلیم یہی ہے کہ ہمیں اپنے دین کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، اس کی رسی کو، اور انہی تعلیمات سے ہم نے سیکھنا ہے۔ یہاں پہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ ذکر کر کے جائیے حضرت امام علیہ السلام کے جو فضائل ہیں ان کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک امتی کے لیے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اور اپنے ایمان کی بقا کے لیے محبت اہل بیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، اگر ایک شخص بیت اللہ کے کسی گوشے میں چلا جائے، حرم کے اندر، مقام ابراہیم اور بیت اللہ شریف کے درمیان ایک عظیم جگہ پر موجود ہے، عبادت کر رہا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہے، محبت نہیں ہے، فرمایا یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اس لیے محبت اہل بیت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور محبت اہل بیت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اور خاص کر خاندان رسول اور نواسہ رسول کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت ہیں، اور ایک روایت میں سنت کا بھی ذکر آیا۔ تو اہل بیت سے تعلق کا قائم ہونا یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور ان سے لا تعلق ہونا یہ گمراہی کی دلیل ہوگا۔ اور خاص کر نواسہ رسول کے بارے میں تو اللہ کے رسول کے ارشادات موجود ہیں۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، یعنی یہ محبت کا اظہار ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو حسین کو دوست رکھتا ہے اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، یعنی اگر آپ حضرت امام حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو گویا اللہ بھی آپ سے محبت فرما رہا ہے۔ حضور خود یہ دعا دیتے ہیں، ایک امتی کے لیے حضور نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ جو حسین سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت رکھ۔ گویا جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، یہ رسول اللہ کی دعا ہے، مستجاب الدعوات اور ایک مقبول دعا ہے۔ اور حضور علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ حسین سے محبت میری وجہ سے ہے، جو حسین سے محبت کرے گا
فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا فرمایا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اہل بیت سے اپنا ایک قلبی تعلق قائم کریں، محبت کا رشتہ قائم کریں۔ یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ آپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اور خاص کر جی جو اہل بیت کے افراد ہیں، یعنی اہل بیت سے مراد ایک تو خاندان رسول وہ خاص اس زمانے کا ہے، دوسرا ان کی اولادیں ہیں، جی سادات کرام ہیں۔ ہمیشہ ہمارے مشائخ نے، بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو سادات کرام ہیں ان کا احترام کریں، کیونکہ یہ سب آل رسول ہیں۔ جی اس زمانے میں بھی ایک امتی ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جہاں جہاں سادات ہوں ان سے حسن سلوک کریں، نسبت رسول کا احترام کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں ان کے ساتھ معاون بنیں۔ جی یہ ہم سب پر لازم ہے، اور اگر ہم یہ ادب، احترام اور محبت کا رشتہ اہل بیت سے قائم رکھیں گے تو یہ یقیناً ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ آخر میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا کہ ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل کہ جو آپ کے قلب کی صفائی کا ذریعہ ہو، کیونکہ جب تک آپ کے دل میں طہارت نہیں ہے تو پھر دین سے بھی لا تعلق رہیں گے، اہل بیت کی بھی وہ محبت نہیں پیدا ہوگی۔ دل کو صاف کریں آپ۔ دل کو صاف کرنے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وظیفہ، ان کی بتائی ہوئی ایک تسبیح میں عرض کروں کہ آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، تمہیں دین کی برکتیں ملیں گی، تمہیں دنیاوی معاملات میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر یہ کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ اولاد نرینہ کے لیے دعا کر دیں، تو آپ یقیناً دعا کرتے قبول ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کروں گا لیکن تم جاؤ استغفار کثرت سے کرو، اللہ تمہیں اولاد نرینہ دے گا۔ فرماتے ہیں اس کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ میں جو ہے اپنے رزق کے معاملے میں بڑا پریشان ہوں، بہت تنگی ہے، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں تاکہ رزق کے معاملات آسان ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو دعا کروں گا لیکن تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ جاؤ استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ اس کے لیے بے حساب رزق کے دروازے کھل گئے، اس نے استغفار پڑھنا شروع کیا۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ میرے جو ہے زمین بہت بنجر ہو چکی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، آپ دعا کریں کہ معاملات اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا لیکن تم جاؤ استغفار کرو۔ ہر شخص کو استغفار کا حکم دیا۔ آپ کے جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہر ایک کو استغفار پڑھنے کا کیوں بولتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کہا کہ استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، تمہاری مشکلات آسان کرتا ہے اور تمہارے دل کو صاف کرتا ہے۔ اس سے تمہارا جب دل پاکیزہ ہوگا تو پھر دین کی محبت آئے گی، اہل بیت کی محبت آئے گی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ ان سے محبت قائم کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ کثرت کے ساتھ استغفار کو اپنا ورد بنا لیں تاکہ جو ہے ہمارا دل صاف ہو، ان کی محبتیں دل میں بسیں اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اتنا اچھے طریقے سے بیان کیا، اور خاص طور سے یہ وظیفہ جو میرے خیال سے ہم تمام جو مسلمان ہیں، جو ہم دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ استغفار پڑھنے سے جو ہے ہمیں ہر تناظ سے، ہر مشکل سے نجات ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات دل کی صفائی سب سے پہلے ضروری ہے، جو کہ خود مفتی صاحب نے کہا کہ استغفار کے ذریعے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا شکریہ بہت زیادہ، اور ہم ابھی بریک لیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے واصف آپ کو بھی ہم شکریہ بولیں گے اور آپ نوحہ سنائیں گے اچھا سا ہمیں، ٹھیک ہے؟ جوان لال کو مقتل سے جب اٹھا کے چلے، حسین روتے رہے اور پسر سے کہتے رہے کہ خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، اے خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر،
ہم تم کو ملا دیں گے، ہم تم کو ملا دیں گے، پھوپھی جان سے جا کر خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو کبر، اے لال کلیجے میں ابھی درد تو گوگا، نکلا ہے لہو اتنا بدن سرد تو ہوگا، کہ تم چپ ہو تو چلتے ہیں، تم چپ ہو تو چلتے ہیں، میرے قلب پہ خنجر خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، اور شہ بول تکلم کے اٹھو، آ گیا خیمہ سینے سے ذرا ہاتھ ہٹا لو میرے بیٹا، اس حال میں دیکھے گی تو مر جائے گی مادر، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، ہم تم کو ملا دیں گے، ہم تم کو ملا دیں گے، پھوپھی جان سے جا کر خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر۔ جی بریک سے آگے واپس اور بات ہو رہی ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کی کہ ان کا فلسفہ شہادت کیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ذکیہ بطول نجفی صاحبہ نے، اسلامک اسکالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ذکیہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکیہ صاحبہ، سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام جو ہے اصل میں ہمیں کیا درس دیتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا دینی تعلیمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ آج کا دن جو شہادت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور یقیناً جس قدر یہ ہمارے لیے گراں دن ہے، اسی قدر یہ وقت کے امام زمانہ کی، اور ہر وہ ہستی جو امام حسین کی محبت کی دعوے دار ہے، ان کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتی ہوں۔ پروردگار ہمارا جینا اور مرنا حب محمد و آل محمد کے ساتھ رکھے۔ بے شک۔ دیکھیے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ مدینے سے نکلنا چاہ رہے تھے، تبھی آپ نے یہ واضح طور پر سب کو بتا دیا تھا کہ آپ کے مدینے سے سفر کرنے، کوچ کرنے کا مقصد کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جی۔ تو اس کے اندر کسی بھی قسم کا آپ کہیں کہ سیاست یا جاہ طلبی یا پھر کوئی کسی کے ساتھ عداوت کا بدل دینا، ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ صرف اور صرف یہ کہ آپ کی نظروں میں، اور جو لوگ تاریخ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب تک جو خلافت ظاہری ہے جی۔ وہ یزید تک پہنچی ہے، تب تک بہت ساری چیزیں اسلام کی بدل گئی تھیں۔ مثال کے طور پر یزید اپنے دربار میں بطور خلیفۃ المسلمین شراب پیا کرتا تھا،
ایز اے خلیفۃ المسلمین بندر پالا کرتا تھا. بطور خلیفۃ المسلمین محرم اور نامحرم کے فرق کو ختم کر چکا تھا، اور وہ اپنے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے برتن لیتا، اس میں کھاتا، اور نعوذ باللہ وہ کہتا کہ اس کو محمد نے حرام کیا تھا اور اس کو میں نے حلال کر دیا. یہ اسلام جو اس کے دربار میں تھا، یزید کے دربار میں تھا، یہ ہمیں کیا دے سکتا تھا سوائے انحراف، گمراہی کے، یا پھر رسول خدا کی 23 سالہ محنتوں کو ضائع کرنے کے. جی اس لیے لازمی تھا کہ کوئی ایسی آواز بلند ہو جو نہ صرف دربار یزید، نہ صرف ذہن یزید، بلکہ قیامت تک آنے والی اس ذہنیت کو کچل دے، اور اس کے جواب میں یہ بات واضح رکھے کہ حلال محمد حلال ہے جی قیامت کے دن تک، اور حرام محمد حرام ہے قیامت کے دن تک. تو بنیادی طور پر اگر آپ جب کھولیں نا کہ فلسفہ ہمیں امام کی شہادت کا کیا دے رہا ہے، جی تو وہ یہ کہ جو اسلام کی روح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی تھی، اس کی بقا. جی جی ذکیہ صاحبہ، شب عاشور عبادت خدا اور اعلان وفاداری کی شب، اس کے اللہ بارے میں آپ سے اکبر. جاننا چاہیں گے. دیکھیے، شب عاشور جناب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو گزاری، وہ زمزمے کی ہے، وہ مناجات کی ہے. جی اس شب میں آپ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ منزل ہماری اللہ ہے، ہم جس کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف ملاقات کے لیے جانے والے ہیں. اور روایت میں ملتا ہے کہ شب عاشور آپ تمام خیموں کا باری باری وزٹ فرماتے، ہر ایک کے پاس جاتے، جی اور سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے اصحاب کے پاس کہ اپنے اہل و عیال سے ملاقات کرو، تو جان لو کہ یہ جو قوم ہے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اگر ادھر سے جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو. جی دوسری جو مشہور روایت ہے وہ یہ کہ آپ نے سب کو اپنے خیمے میں اکٹھا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو قوم اشقیاء ہے، ان کی تلواریں اگر پیاسی ہیں تو میری گردن کی، اور اگر انہیں میری گردن مل جائے تو واللہ ان کو تم سے کوئی سروکار نہیں، اور میں نے اپنی بیعت کو تمہارے اوپر سے اٹھا لیا، اگر چاہو تو اس جگہ کو ترک کر دو. اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو ایک آپ جانتی ہے کہ نفسیاتی پریشر ہوتا ہے کہ کون پہل کرے کون جی جائے، جی اس سے آزاد کرنے کے لیے آپ نے چراغ بجھا دیے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس جگہ موجود تھے کربلا، اس کی ایک ڈائریکشن کی جانب آپ نے سب کو متوجہ کیا، اور فرمایا فلاں جو نشیب ہے تم وہاں سے جا سکتے ہو. یعنی جو ایک سیف ایگزٹ ہے نا وہ بھی امام نے دے دیا جی کہ تم لوگوں کے لیے نکلنے کا راستہ بھی میں ہی بتاتا ہوں. اس حد تک جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ نے معاملے کو آسان کیا. جی اور روایت میں ہے کہ جب آپ نے دوبارہ چراغ کو جلایا تو آپ سے آپ کے اصحاب نے کہا کہ مولا اگر ہمیں 70 جانیں بھی دے دی جائیں، 70 زندگیاں بھی دے دی جائیں تو ہم آپ پر وار دیں گے، بے آپ شک. پر قربان کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نے سب کو دو بشارتیں دی، ایک حوض کوثر سے سیرابی کی، اور دوسری شفاعت رسول خدا کے ساتھ جنت میں داخلے کی. تو شب عاشور جو ہے ہم اس کے اندر تلاش کرتے ہیں مصیبت، جی جبکہ شب عاشور امام حسین نے جو اینڈ کی ہے نا وہ بشارت کے اوپر کی ہے، وہ شفاعت کے اوپر کی ہے، وہ حوض کوثر سے سیرابی پر کی ہے. جی جی ذکیہ صاحبہ، جاننا چاہیں گے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ احکام کا تو ذکر آیا، جو آپ نے احکامات حضرت امام علیہ السلام نے دیے، فضائل کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اگر فضائل ہمیں بتانا چاہیں تو کون سے ایسے فضائل ہیں جو آپ ہمیں بتائیں گے جو رہتی دنیا تک جس پہ ہمیں عمل کرنے کا کہا گیا ہے. فضائل ہمارے ایمان، عقیدے اور ہمارے اعتقاد میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اور روایت مشہور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر امام حسین علیہ السلام موجود تھے، اور جناب حذیفہ یمانی تشریف لائے، اور جی انہوں نے فرمایا کہ اے امام حسین آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کو شانہ رسالت ملا ہے. اور جناب حذیفہ یمانی کی اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کسی کو اگر دوش رسالت پر آپ کے کاندھوں پر، نبی خدا کے کاندھوں پر بیٹھنے
سبحان اللہ، یہ بہت بڑی توفیق ہے، ایک بہت بڑا مرتبہ۔ جی رسول اللہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ صرف یہ نہ کہو کہ جناب امام حسین کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ وہ میرے شانے پر بیٹھے، مجھے بھی تبریک دو کہ میرے شانے پر کتنی بڑی ہستی بیٹھی ہے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول خدا جناب امام حسین کے وجود مبارک کا اپنے آپ سے نسبت سے زیادہ جی امام حسین علیہ السلام کا اپنے پاس ہونے پر فخر و مباحات فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حسین کو اللہ نے زمین سے زیادہ آسمان پر اپنے نزدیک عزیز و محترم اور صاحب فضیلت بنایا ہے، جی اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ حسین کے نام میں سے ہے، اور جو لوگ حسین سے محبت رکھتے ہوں گے، اس کے اوپر جان قربان کرتے ہوں گے، اس کے دشمنوں سے عداوت رکھتے ہوں گے، جی یعنی اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہوں گے، اللہ ان لوگوں کو اس دروازہ بہشت سے داخل جنت کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو مشہور و معروف حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا جی کہ ان الحسین مصباح الہدا، حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ ہم سب بے چراغ شک ہدایت، یعنی اہل البیت، آپ نے فرمایا ہم سب اہل البیت چراغ ہدایت ہیں، ہم کشتی نجات ہیں، لیکن حسین کی جو کشتی ہے اوسع و اسرع، یہ کشادہ بھی ہے اور تیزی سے منزل تک پہنچاتی ہے۔ تو جو میں ایک بات کہوں، اگر کسی شخص کو رسول خدا ہماری نظر میں واہ بھی کہہ دینا تو ہم اس پر جان قربان کر دیتے ہیں۔ بے شک جائے کہ نبی خدا یہ فرمائے کہ حسین علیہ السلام میرا وہ فرزند ہے جن سے اللہ نے بہت سوں کے لیے جنت کی بشارت جی رکھی ہے، اور اس کا مقام زمین سے زیادہ آسمان پر ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے نا یہ مقام آتا ہے کہ جہاں ہم یہ کہیں کہ ہم نے معرفت حسین کو حاصل کرنے سے عاجزی کا اظہار کریں، ہم معذرت کر لیں کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم زمین والے ہیں نا، بے ہم شک آسمان والے تو نہیں ہیں، بے شک ہم نے تو جنت بھی نہیں دیکھی۔ تو اسی لیے آیت اللہ خوئی بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی کی بزرگواری کو ماننے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا جائے، اور اس کے سزاوار امام حسین علیہ السلام سے زیادہ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ بے شک ذکیہ صاحبہ، احکامات کا آپ نے ذکر کیا، پھر آپ نے کہا کہ جو فضائل ہیں، ظاہری بات ہے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے فضیلت جو ہے حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ۔ بات یہاں پہ کریں گے کربلا میں اہل بیت جو ہیں پیغمبر علیہ السلام کی جان نثاری اور مصائب کا ذکر کریں تو کیا کہیں گی اس حوالے سے آپ؟ سبحان اللہ، دیکھیے جو چیز ہمارے لیے کربلا میں دیکھنے کی ہے نا، وہ جو خود امام حسین علیہ السلام نے کچھ آپ کے خطبات ہیں جی جن کو پڑھنا، کو جن پر تفکر کرنا ہمارے لیے ضروری۔ آپ نے روز عاشورہ 3 خطبات دیے ہیں، جی اور تینوں خطبات کا اگر آپ کوئی ایک موضوع رکھنا چاہیں نا تو وہ ہے امت کی بیداری، اور تینوں میں مخاطب آپ نے نا دشمن کو کیا ہے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ تو جی کلمہ گو نا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ، ظاہر سی بات ہے امام حسین کے لشکر میں سے کہ کلمہ گویوں میں سے کوئی بھی جہنم کی طرف جائے۔ لہٰذا آپ نے جو خطبات دیے اس میں، اللہ اکبر، آپ اجازت دیں تو جو آپ کا آخری خطبہ ہے جی اس میں سے میں کچھ اقتباس بیان کرنا چاہوں جی گی کہ ظہر عاشور کے بعد آپ نے خیام عمر ابن سعد کا، قتال عمر ابن سعد، لشکر عمر ابن سعد کا رخ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسمعوا قولی، میری بات کو سنو، ولا تستعجلوا فی قتلی، میرے قتل میں جلدی نہ کرو۔ فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے اس کا بار تم نہیں اٹھا سکتے، اور قیامت میں تم چاہو بھی تو تم اس گناہ کے عذاب کو نہیں سہ سکو گے۔ جی لہٰذا اپنے آپ کو اتنی بڑی مصیبت میں دھکیلنے سے پہلے تم غور، دشمن سے فرما رہے ہیں، تم غور کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، آیا
تم انصاف دے رہے ہو یا تم اپنی ضمیر کی آواز کو خاموش کر رہے ہو. یعنی مولا جانتے تھے، امام جانتے تھے کہ سب کا ضمیر چلا رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اور اگر کسی کو خیال آ جائے نا کہ مجھے میری ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے، امام اس کی رہنمائی کر رہے ہیں. اور روایت میں ہے کہ جناب حطوف اور معاذ یہ 2 افراد تھے جنہوں نے جب امام کے اس کلام کو سنا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حسین علیہ السلام دنیا اور جاہ کے پیچھے ہوتے، قدرت کے پیچھے ہوتے، خلیفہ کی خلافت کے پیچھے ہوتے، تو اس وقت اپنی جان بچاتے، امان مانگتے جی اور کہتے کہ میں اس کام سے باز آیا، میرا خاندان اور میرا جو لشکر تھا وہ ختم ہو گیا، اب تم مجھے اجازت دو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، مجھے تمہاری خلافت سے کچھ لینا نہیں ہے. لیکن یہ اس وقت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے قتل میں جلدی نہ کرو. گویا یہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ منصب کو حاصل کر سکیں. اور حطوف اور معاذ نے اس وقت ہجرت کی، لشکر عمر ابن سعد کو چھوڑا اور امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور امام کی جانب سے انہوں نے جنگ کی، ان کا محاصرہ کیا گیا اور دونوں شہید ہو گئے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا خطبہ جو ہے وہ آپ نے کنٹینیو کیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے. جی اللہ اکبر. فرمایا اگر یقین نہیں ہے تو جاؤ اصحاب سے پوچھ لو، جو صحابہ ہیں ان سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھو. تصور کریں آپ نے نام لیے ہیں جی جید اصحاب کے جن سے اس زمانے میں لوگ احادیث کو نقل کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، جناب زید بن ارقم سے پوچھو، جناب انس ابن مالک سے پوچھو کہ کیا میں نواسہ رسول نہیں ہوں؟ کیا نبی خدا نے میرے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں سرداران بہشت کا نوجوانان بہشت کا سردار ہوں؟ جی اور اگر وہ میری بات کی تائید کریں تو تم رک جاؤ، کیونکہ جو عمل تم کر رہے ہو اس کا نفع نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. جی اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا مجاہد اپنے مد مقابل اپنے دشمنوں کو ایسا خطبہ دیتا ہے اور اس طرح سے ان کی آخرت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ اخلاق ہمیں صرف اور صرف خاندان نبوت میں ملتا ہے، رحمت للعالمین کی نسل پاک میں سے ملتا ہے، جو اپنے دشمن کی عاقبت کو سنوارنے کے لیے بار بار نصیحت فرماتے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ذکیہ بطول نجفی اسلامک اسکالر موجود تھیں جنہوں نے بتایا کہ جو فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا وہ ہمیں سکھاتا ہے کس طرح سے ہمیں جو ہے راہ نجات دکھاتا ہے، کس طرح سے ہمیں سکھاتا ہے کہ دین سے جڑے رہیں، دنیا تک ہی رہے گا. یہاں پہ نہیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام تاجدار کربلا، السلام بادشاہ کربلا، السلام تاجدار کربلا، السلام بادشاہ کربلا. دختر رسول فاطمہ کے دل کے چین، مجتبیٰ کی جانب مرتضیٰ کے نور عین، دین مصطفیٰ کی اب ہے تو ہی زیب و زین، کر رہے ہیں تجھ کو سب سلام یا حسین. کربلا سے آ رہی ہے یہ صدا، تو نے ہی اسلام کو زندہ کیا. السلام تاجدار کربلا، السلام بادشاہ کربلا. اور کہہ رہا ہے آج تو سارا جہاں یہی، تیرے سوا دین کا محافظ نہیں کوئی. تھام کے ہاتھوں میں اپنے پرچم جری، جا رہے ہیں جانب
کرب و بلا سبھی کہہ رہے ہیں مل کے یہ اہل عزا چھا گیا ہے ذہن و دل پہ با وفا السلام تاجدار کربلا السلام بادشاہ کربلا گود کے پالے بھی تو قربان سب ہوئے داستاں وفا کی لکھی سب نے خون سے شاہ دشت میں تنہا جو ہو گئے کہتی رہی بنت علی سر کو پیٹ کے آ کے یہاں دیکھیے بابا ذرا بھائی میرا دشت میں مارا گیا السلام تاجدار کربلا السلام بادشاہ کربلا السلام تاجدار کربلا السلام بادشاہ کربلا السلام بادشاہ کربلا میسم کشمیری ہمارے ساتھ ہیں نوحہ خواں اور ہمیں جوائن کیا ہے کنیز فاطمہ اسلامک مذہبی اسکالر ہیں ان سے ملتے ہیں السلام علیکم آپ کو بھی اور میسم آپ کو بھی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اس وقت شہادت امام حسین علیہ السلام کا تو آپ سے ہی بات سٹارٹ کرتی ہوں کنیز فاطمہ صاحبہ جہاں ہم ذکر کرتے ہیں شہادت امام علیہ السلام کی شہادت کا اور پھر ان کے احکامات کا ان کے فضائل کا اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جو اصل حقیقت ہے اصل فلسفہ ہے وہ کیا ہے بعد میں آپ سے جانیں گے کہ جب سب کچھ پہلے سے معلوم تھا تو اس جو واقعہ رونما ہوا کربلا میں اس پہ پہلے سے جو ہے کیوں کوئی ایسی چیز یا سٹیپ نہیں لیا گیا کہ اس کو روکا جا سکتا اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں پہلے ہم فلسفے پہ آ جاتے ہیں فلسفہ شہادت امام حسین پر بات کرتے ہیں ہم مانور تو امام حسین کی شہادت کا فلسفہ جو ہے وہ روز ازل سے طے تھا جی وہی بات کیونکہ ہمیں صحیفہ یمیہ ہے انجیل کا ایک صحیفہ تو اس انجیل کے صحیفہ یمیہ میں ہمیں یہ آیت ملتی ہے انجیل میں بھی کہ آخر زمانے میں ایک عظیم قربانی نہر فرات کے کنارے پیش کی جائے گی یعنی یہ تمام انبیاء کو معلوم تھا یا قرآن جو کہتا ہے نا جناب حضرت ابراہیم کی قربانی میں جو حضرت اسماعیل کے اوپر سے چھری اٹھا لی گئی اور گوسفند آ گیا جی تو اس پر قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ ہم نے ان سے آخر میں آنے والوں کے لیے رکھ دیا تو یہ آخر میں آنے والے کون تھے جنہوں نے اس قربانی کو مکمل کیا یہ قربانی تو روز ازل سے طے تھی جی اچھا یہ شہادت کا جو فلسفہ ہے یہ ہے سب سے بڑا فلسفہ اس کا ہے اسلام کا بچانا جی کیونکہ اسلام کو مسخ کیا جا رہا تھا اسلام کی شکل بگاڑی جا رہی تھی اسلام کے ساتھ مذاق کیے جا رہے تھے اور جو بنو امیہ کا ایک ٹرینڈ ہو گیا تھا کہ وہ یہ بتاتے تھے اور مسجدوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی کوئی اسلام نہیں اترا کوئی نبی نہیں مطلب بنایا گیا اور یہ سب بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے قرآن کو مسترد کیا جا رہا تھا آیتوں میں تحریف کی جا رہی تھی ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے چونکہ امام حسین نواسہ رسول تھے جی اسلام آپ کے گھر میں پروان چڑھا تھا جتنا اسلام امام حسین جانتے تھے اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا آپ امام وقت بھی تھے نائب رسول بھی تھے فرزند بطول بھی تھے تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ امام حسین ہی بتا سکتے تھے کہ اصل حقیقت اسلام کی کیا ہے جی اور اسی کے لیے امام حسین جو تھے گھر سے نکلے اور یہی ان کا فلسفہ شہادت ہے جی ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ نواسہ رسول ان کی ولادت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی شہادت کا پیش گوئی کر دی تھی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی شہادت کا پہلے سے علم تھا تو یہاں وہی والی بات جو میں آپ سے کرنے لگی تھی کہ ایسی کوئی حکمت عملی کیوں اختیار نہیں کی گئی کہ اس سانحہ کو روکا جا سکتا یا یہ رونما ہی نہ ہوتا دیکھیے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ قال اس ملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ جواب میں فرشتوں نے کہا اللہ نے کہا میں زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں حضرت آدم کے بھیجنے سے پہلے جی اللہ نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں فرشتوں نے جواب دیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خوریزی کرے گا اور فساد برپا کرے گا
یعنی خدا کو بھی معلوم تھا کہ انسان زمین پر فساد برپا کرے گا، جی اور فرشتوں کو بھی معلوم تھا انسان فساد برپا کرے گا. خدا نے کوئی حکمت عملی کیوں نہیں اختیار کی کہ وہ روک لیتا؟ خدا تو بہت برتر ہے نا. عقل تو خدا یہ سوچ کے دنگ رہ جاتی ہے. خدا نے کوئی حکمت عملی کیوں نہیں برقرار کی، کوئی اختیار کی کہ فرعون نہ آتا، نمرود نہ آتا؟ یہ مشیت ایزدی میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس میں جتنے انسان آ رہے ہیں وہ اپنے عمل کے حساب سے آخرت میں اپنی جگہ بنائیں گے. جی جس کا جو عمل ہوگا اس حساب سے وہ جگہ بنائے گا. امام حسین کی، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تو طے تھی کہ یہ شہادت ہونی ہے. جی اگر امام حسین کوئی حکمت عملی اختیار کرتے تو وہ مشیت پروردگار عالم کو مٹانے کی یا مشیت پروردگار عالم میں کوئی اپنی حکمت عملی ڈالنے کی کوشش کرتے. لیکن اللہ نے اس میں، اس شہادت میں ہی اسلام کی بقا رکھی تھی، اس شہادت میں ہی اسلام کی سربلندی رکھی تھی. جی. آج جو اسلام باقی ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو شاید ہم اسلام کو نہ جانتے. اسلام بھی بہت سارے ادیان کی طرح کہیں مسخ ہو چکا ہوتا، کہیں ختم ہو چکا ہوتا. امام حسین کی شہادت نے، اور اس شہادت کو جو زندہ رکھا، وہ جو امام حسین کے ساتھ ان کے اصحاب تھے، امام حسین کے ساتھ ان کے گھر کی خواتین تھیں، انہوں نے جس طرح اس شہادت کو زندہ رکھا، اس شہادت نے آج تک اس کا مقصد شہادت ختم نہیں ہونے دیا. بے شک، بالکل آپ نے صحیح بات کی. جب آپ وہاں پہ ذکر کرتی ہیں کربلا میں اور اہل بیت کا اور پھر خواتین کے کردار کا، تو اس پہ ضرور ہم بات کرتے ہیں کنیز فاطمہ آپ سے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر روشنی ڈالیں گے کہ خواتین کا کیا کردار رہا. ہمارے ساتھ جی. بریک سے آگے واپس اور بات ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، اور کنیز فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. کنیز فاطمہ صاحبہ، اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ واقعہ کربلا میں خواتین کا کردار کیا رہا، کس طرح ہمارے لیے وہ مشعلیں رہا ہیں، جاننا چاہوں گی امام حسین جب کربلا کے لیے نہیں نکلے تھے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی وار کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کوئی حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے، مگر یہاں پہ ایسی کوئی جنگی تیاری بھی نہیں تھی. تو کیا لاہ عمل تھا جو امام حسین علیہ السلام نے اختیار کیا؟ آپ سمجھیے کہ محبت سے بڑا کوئی لاہ عمل نہیں تھا. اسلام سے محبت. اسلام سے محبت، بالکل. آپ دیکھیے، جنگی تیاریاں یہ ہوتی ہیں کہ جب کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا، خاص طور پہ عربوں میں، وہ سب سے زیادہ اپنے حلیف بناتے تھے. حلیف یعنی سپورٹرز. جی. اپنے سپورٹرز بناتے تھے، کون کون سا قبیلہ جو ہے انہیں سپورٹ کرے گا. امام حسین نے، آپ شب عاشور دیکھیے، امام حسین نے خیمے کا چراغ بجھا کر لوگوں سے کہا جو اٹھ کر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کسی پر میری محبت کا توق نہیں ہے، کسی پر میری محبت کا توق نہیں ہے. اس وقت جب لوگ بلائے جا رہے تھے، فوجیں اکٹھا ہو رہی تھیں اور پورا میدان جو تھا فوجی یزید سے بھرا جا رہا تھا، اس وقت امام حسین اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو اٹھنے کا کہہ رہے ہیں، کیونکہ امام کو یہ پتا تھا کہ اس جنگ میں انہیں شہادت نصیب ہونی ہے. شہادت ہوگی اور جو ان کے ساتھ ہوگا اس کی شہادت ہوگی. اور امام حسین نے اس شہادت کو کس طرح لوگوں پر مسلط نہیں کیا، اپنی محبت کو لوگوں پر مسلط نہیں کیا. آپ نے اپنے خیمے کا چراغ بجھا کر اپنے اصحاب سے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور محبت یہ تھی کہ جب چراغ جلایا گیا، اچھا اب چراغ جلانے کی بھی دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے کہا عباس چراغ جلا دو. یعنی آپ کو پتا تھا جب چراغ بجھا ہے تو عباس نہیں گئے ہوں گے. یہ یقین تھا اپنے بھائی پر، یہ یقین تھا اس بھائی پر کہ جسے حسین کہتے تھے بن نفسی انت یا آخی، میری جان تم پر فدا ہو عباس. تو جناب امام حسین نے چراغ کو جب جلایا تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا، کوئی بھی امام کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گیا. اسی لیے کہا گیا کہ یہ کربلا کی زمین ہے جہاں بجھے چراغ بتاتے ہیں روشنی کیا ہے. وہ روشنی آج تک پھیلی ہوئی ہے جو امام حسین کی ذات کی تھی. میں پہلے بھی اپنی مجلسوں میں بھی اس بات کا تذکرہ کرتی ہوں کہ آپ نے کبھی آئینہ خانہ دیکھا ہو، آئینوں کی دکان. آئینوں کی دکان میں اگر آپ ایک چراغ جلا کر رکھ دیں، اس کی روشنی آپ کو ہر آئینے میں نظر آئے گی.
ہر آئینے میں آپ کو اس کی روشنی نظر آئے گی اور پوری جو دکان ہوگی وہ منور ہو جائے گی جی۔ صرف ایک چراغ سے۔ امام حسین ایک چراغ تھے اور باقی سب آئینہ تھے، باقی ہر ذات آئینہ تھی۔ حبیب ابن مظاہر آئینہ تھے، جون آئینہ تھے، وہب کلبی آئینہ تھے، قاسم، علی اکبر سب آئینہ تھے، اور سب کو جو ذات منور کر رہی تھی وہ حسین ابن علی کی ذات تھی، جس نے پورے کربلا میں ایک چراغاں کر رکھا تھا۔ اور یہ جو امام حسین کی حکمت عملی تھی، اس نے یزید کو اتنا ڈرا دیا تھا، اتنا ڈرا دیا تھا عمر سعد کو، اور جناب امام حسین کی اس حکمت عملی کے تحت کہ وہ بار بار اس بات کا پیغام بھیج رہا تھا جو لوگ امام حسین کے ساتھی تھے کہ ہمارا تم سے فلاں رشتہ ہے، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارا تم سے فلاں رشتہ ہے، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن بتاتی تاریخ یہ ہے کہ امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے کوئی نہیں گیا، لیکن عمر سعد کا ساتھ چھوڑ کر ہو آ گئے۔ یہ ہے چراغ محبت جو امام حسین نے وہاں روشن کیا، اور یہی امام کی حکمت عملی تھی۔ جی، جہاں ہم نے یہ ذکر کیا کہ امام نے جو حکمت عملی اپنائی، اور سب سے مین چیز یہی تھی کہ دین سے محبت، اس کو اجاگر کرنا، اور رہتی دنیا تک یہ محبت جو ہے وہ قائم رہے گی۔ جس کو امام سے محبت ہے وہ دین سے محبت بالکل کرتا ہے۔ یہی ہم اسی سے ہم اس کو نسبت کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں خواتین کا جو کردار ہے، ظاہری بات ہے آپ اتنی بڑی مذہبی اسکالر ہیں، آپ بیان کر دیتی ہیں، خواتین کا جو کردار ہے کس طرح آج کی عورت کے اوپر جو ہے اثر انداز ہونا چاہیے، کون سے احکامات ہیں، کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے؟ مانور دیکھیں، صرف واقع کربلا کی خواتین سے اگر بات شروع کروں، واقع کربلا سے آپ بہت پہلے چلے جائیں، جناب حاجرہ سے لیں، جی، جناب حاجرہ سے لے کر جناب خدیجہ تک، جناب خدیجہ سے لے کر جناب سکینہ تک، جناب سکینہ سے لے کر آج بھی جو شہید ہو رہے ہیں حسین کے نام پر، ان سب کی مائیں سب قابل تعریف ہیں، اس لیے کہ بچوں کو یہ جذبہ ماں دیتی ہے کہ اگر حسین سے محبت ہے تو موت شہادت ہے، جی، موت جو ہے وہ شہادت، اگر حسین کے نام پر موت آ رہی ہے تو موت شہادت ہے۔ جی، یہی جذبہ کربلا کی خواتین میں تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شب عاشور امام حسین کو جب یہ بات حتمی ہو گئی، طے ہو گئی کہ کل صبح میدان کارزار جو ہے وہ گرم ہوگا اور جنگ کی جائے گی، تو امام حسین نے سب خیموں کا ایک چکر لگایا، اور خیام حسینی میں جو خواتین کے خیمے تھے، ہر خیمے میں ماں اپنے بچے کو یہی ترغیب دیتی نظر آئی کہ کل جنگ ہے، امام حسین پر جو ہے وہ وقت ہے، لہٰذا تم جنگ کی تیاری کرو، چاہے وہ بہت جوان ہو، چاہے وہ بہت بچہ ہو، کم سن ہو، ہر ماں یہی تیاری کرواتی ہوئی نظر آئی۔ جناب ام لیلہ، حضرت علی اکبر جو ہم شبیہ پیغمبر بھی تھے، اتنا خوبصورت جوان حضرت امام حسین کا یہ فرزند کہ جسے دیکھ کر مدینے کے لوگ اپنے کاموں کو روک لیتے تھے اور جناب علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے، اتنا خوبصورت جوان، اور ان کی ماں جناب ام لیلہ بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہیں، چراغ کو روشن کیا ہوا ہے، اور کہہ رہی ہیں دیکھو بیٹا علی اکبر، میرا تعلق بنی امیہ سے ہے، کل دنیا یہ نہ کہے کہ ماں کے شیر نے کام نہیں دکھایا، تو کل تم سب سے پہلے میدان جنگ کے لیے جانا۔ اور ہمیں نظر بھی یہ آتا ہے کہ جب میدان جنگ کے لیے جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنا لشکر ترتیب دیا اور کہا کہ کون سب سے پہلے میدان میں جائے گا، تو علی اکبر نے آگے بڑھ کر کہا کہ بابا مجھے سب سے پہلے میدان میں بھیجیں۔ تو ہر ایک ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی، کیونکہ سب کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین اس وقت اسلام ہے۔ یہی وہ کردار ہے خواتین کا جو مشعل راہ ہے آج جو کی مشعل عورت کے راہ لیے ہے۔ بھی۔ بہت شکریہ کنیز فاطمہ صاحبہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور آپ نے جو ذکر سے اس محفل کو بڑھایا، اور اس کا ثواب اللہ کرے ہم سب کو ملے۔ الہی اور آمین۔ مسم کشمیری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے چاہیں گے کہ ہم ایک نوحہ سنیں، اور اس کے بعد آپ سے یہاں پہ یہ کہوں گی کہ واقعی یہ وہ دن ہیں جس میں ہمیں نہ صرف اثار، قربانی اور صبر کی تلقین کی جاتی ہے، بلکہ ہمیشہ جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ فاطمہ کے چین نے فاطمہ کے چین نے نبی کے نور عین نے پا خدا حسین نے
دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے اور ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے